अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड नंबर 10, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुमा कुरैशी ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 10 की तरफ। रात का आखिरी पहर चल रहा था। अपने बिस्तर पर खामोशी से लेटी फरियाल अंसारी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो मुसलसल छत को घूर रही थी। रिमशा के रवैये ने उसे काफ़ी तकलीफ पहुंचाई थी। अपनी दानिश में तो वो उसका भला ही चाह रही थी, मगर न जाने क्यों वो इस कदर बिगड़ रही थी। टुन टुन, वो यूं ही साकत से लेटी थी जब भी उसकी तवज्जो मोबाइल की बिप ने अपनी जानिब खींच ली थी। ये कौन है? स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से मैसेज जगमग कर रहा था। कुछ लोग बहुत अपने से होते हैं, अनदेखे अनजाने, मगर बहुत अपने से होते हैं, जिन्हें देखकर हवाएं खुशी से रक्स करती हैं। वो बहुत ख़ास अपने से होते हैं। दिलों के तार छेड़ती मधुर आवाज़, कानों में रस घोलती शीरी बयानी। वो तेरा शरारतीपन, वो तेरी नाजुक सी अदा, वो तेरे चेहरे का निखार, सब बहुत ख़ास और अपना सा होता है। कुछ अनदेखे अनजाने लोग बहुत ख़ास और अपने से होते हैं। फरियाल ने अचंभे से इन लाइंस को पढ़ा था, जो बज़ाहिर बहुत आम सी थीं, मगर न जाने क्यों उसे खटका सा हुआ था। ये कौन है? रात का तीसरा पहर चल रहा था। इस वक्त किसी अनजाने नंबर का मैसेज पढ़कर उसकी तेवरी चढ़ गई थी। उफ, पता नहीं कौन पागल है। वो सर झटक कर वापस लेट गई थी, जबकि दिमाग मुख्तलिफ सोचों में घिरा हुआ था। शर्जील ने मैसेज सेंड करने के बाद काफ़ी देर तक उसके रिस्पॉन्स का इंतज़ार किया था, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाबी मैसेज मौसूल नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं मिसेस रूबी, अब बहुत जल्द रूबरू मुलाकात होगी। वो ज़ेर इल्म मुस्कुराता आंखें मूंद किया था, जबकि आंखों में उसका सरापा छन से लहराया था, जो कटावदार लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। आज माहौल में खासी अफरा तफरी सी फैली हुई थी। फरियाल जब सुबह उठी तो घर में एक अलग सा शोर मचा हुआ था। सभी किसी न किसी काम में मसरूफ थे। मामा, वो सीधी किचन में आई थी। जी बेटा, वो मसरूफ से अंदाज में बोली, जबकि वो किचन में चूल्हे पर चढ़े पकवानों पर नजर डालती हैरान हुई थी। आज कोई आ रहा है क्या? फरियाल ने इश्तियाक से पूछा था। जी बेटा, मैंने बताया था ना तुम्हें, अहमद साहब का, वो यूं ही बोली थी। अच्छा, वो समझ कर सर हिला गई। खैर, आज तुम घर पर ही रहना। लास्ट टाइम मिसेज अहमद तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। फरियाल सर हिलाकर कंधे उचकाती बाहर की जानिब बढ़ गई थी। रिमशा, कैसी हो तुम? वो ना चाहते हुए भी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गई थी। ठीक हूँ, आओ बैठो तुम। वो धीमी सी मुस्कुराहट से गोया हुई थी। ये तो बहुत ज़्यादा जल गया है, कोई क्रीम यूज़ कर रही हो तुम? वो उसका हाथ की झलसी हुई स्किन देखकर परेशानी से गोया हुई थी। इतना भी नहीं जला अभी, मगर अब तुम आ गई हो ना तो लगा भी दो। वो मुस्कुराकर उसकी गोद में सर रख कर नीम दराज हो गई थी। हाँ, क्रीम कहाँ है बताओ मुझे। पहले तो वो उसका सर अपनी गोद में देखकर चौंक गई थी, मगर फिर फौरन अपनी हैरत पर काबू पाती मुस्कुराकर गोया हुई। वो रही। वो सर हिलाती हाथ बढ़ाकर जले पर लगाने की क्रीम उठा चुकी थी। धीरे से मुस्कुराकर जले हुए हाथ पर क्रीम लगाती वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर फिर भी दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी राइश थी। सॉरी। वो मगन सी अपने काम में मसरूफ़ थी, जब भी अपने दुपट्टे से खेलती रिमशा की शर्मिंदा सी आवाज़ पर वो चौंक कर ठहर सी गई थी। सॉरी फॉर वॉट? लहजे सपाट सा था। मैं कल कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी तुम्हारे साथ। फरियाल ने एक गहरी सांस ली थी। नहीं, सॉरी तो मुझे करना चाहिए। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं तुम्हें फोर्स कर रही थी।
جبکہ میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں تمہاری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کروں۔ رمشا اس کے لہجے میں گھلتی نمی محسوس کر کے تڑپ اٹھی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے فریاد، بس مجھے نہیں پسند وہ، اب اسی لیے تم پلیز ناراض نہ ہو۔ وہ اب روحانسی سی ہو گئی تھی۔ خیر تم بتاؤ، یہاں اکیلی کمرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ٹاپک چینج کر چکی تھی۔ بس ایسے ہی، چلو آؤ مووی دیکھتے ہیں۔ رمشا مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس اسکرین کی نکلتی نیلی پیلی روشنی اور ڈرونی آوازیں کمرے کا ماحول مزید رونق کیے دے رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چپکی کوئی ہارر مووی دیکھنے میں مگن تھیں۔ چہرے پر ڈر بھرے تاثرات واضح تھے۔ جبھی دروازہ ناک ہونے کے ساتھ ہی کوئی اچانک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی خوف سے اچھل پڑی تھیں، مگر مقابل شاید اپنی ہی دھن میں تھا۔ جبھی ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ جانچ ہی نہیں پایا تھا۔ ابھی وہ اٹھ بھی نہیں سکی تھیں، جبھی سامنے سے نمودار ہوتے حیدر کو دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ رمشا، بچے کیسی ہو تم؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اب تمہاری؟ حیدر رمشا کی غیر موجودگی محسوس کرتا اسے ڈھونڈتا ہوا روم میں آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ رمشا اور فریال جو بیڈ پر کمبل اوڑھے ساتھ ہی بیٹھی مووی دیکھنے میں مگن تھی، گرے جینز کے ساتھ بلو ٹی شرٹ میں ملبوس حیدر کو نقصک سے تیار دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ زہر نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں کا دیدار ہو گیا۔ حیدر کو فریال کی موجودگی پر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ہم کہاں بڑے لوگ ہیں حیدر دورانی، بڑے لوگ تو آپ ہیں۔ اور بتائیے، آج کل کیا حسین مصروفیات ہیں جو آپ گھر میں نظر ہی نہیں آتے؟ فریال سومائن لہجے میں گویا ہوئی تو وہ کہہ کر لگا اٹھا۔ کوئی حسین مصروفیات نہیں ہے، بس نیا نیا بزنس جوائن کیا ہے تو ٹائم تو دینا ہی پڑتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ رمشا، تمہیں معلوم ہے تمہارا بھائی ایک نمبر کا چھپا رستم ہے؟ فریال مسکراہٹ دباتی اب رمشا کی جانب گھومی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تیاری پکڑ لو، بہت جلد تمہاری بھابھی جان اس گھر میں تشریف لانے والی ہیں۔ فریال اپنی شرارتی طبیعت کے باعث شوقی سے بولی تھی۔ اس روز حیدر اور فلورا کو دیکھ کر وہ ڈس ہارٹ ضرور ہوئی تھی، مگر اب وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکی تھی۔ کیا واقعی حیدر بھائی؟ رمشا خوشی سے چلائی تھی۔ ہاں جی واقعی، بس آپ دونوں ہی سرپرائز کے لیے تیار رہیں۔ حیدر فریال کے چہرے پر ایک مسکراتی نظر ڈالتا مبہم مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا تھا۔ ہاں مطلب مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کون ہے لڑکی؟ پلیز جلدی سے بتائیں، مجھے تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ رمشا متجسس لہجے میں بولتی خوشی کا اظہار کر گئی تھی۔ ابھی تو میں ایک ماہ کے لیے بزنس ٹرپ پر باہر جا رہا ہوں، مگر ہاں اس بار واپس آتے ہی سب سے پہلے آپ کی بھابھی سے ہی ملاقات کروائیں گے۔ حیدر کی بات پر وہ دونوں ہی مسکرائی تھیں۔ ایک ماہ؟ حیدر یہ تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا، میں اور رمشا تو تجسس میں ہی مر جائیں گے۔ فریال ذرا فکر مندی سے گویا ہوئی تھی۔ حوصلہ رکھیں محترمہ، کیونکہ لڑکی کا نام جان کر سب سے بڑا جھٹکا تو آپ کو ہی لگنا ہے، تو ذرا صبر۔ حیدر گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا تو وہ منہ بنا گئی۔ خیر میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نکلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، اور تم خیال رکھنا اپنا۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈال کر وہ رمشا کے سر پر چپت لگاتا روم سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ فریال کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ حیدر بیٹا جا رہے ہو؟ سائمہ بیگم نے جینس شرٹ میں ملبوس اپنے خوبروئی سے بیٹے کو محبت سے دیکھ کر پوچھا، جس کی پرسنالٹی کسی ہالی ووڈ کے ہیرو سے کم ہرگز نہیں تھی۔ جی ماما جا رہا ہوں، ایک بات اور، اس بار جب میں واپس آؤں گا تو تیار رہیے گا، بہت جلد آپ کی بہو سے ملاقات کرواؤں گا۔ حیدر نے اس بار سب کو ذہنی طور پر تیار رہنے کی تلقین کر ہی دی تھی۔ کیا واقعی حیدر؟ یقیناً تم نے فریال اور رمشا کو پہلے ہی بتا دیا ہوگا۔ سائمہ بیگم ان دونوں کو نیچے آتا دیکھ کر خفگی سے گویا ہوئیں، جو دبی دبی ہنسی ہنس رہی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، فریال میڈم تو لڑکی سے بہت اچھے سے واقف ہیں، اور آپ سب بھی، مگر فی الحال یہ آپ سب کے لیے سرپرائز ہے۔ حیدر انہیں بازوں کے گھیرے میں لیے دلکش مسکراہٹ سے گویا ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے، خیر سے جاؤ، اللہ کی امان میں۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چوم کر دعا پڑھ کر پھونکتی ہوئی بولی، اللہ حافظ۔ فریال کے چہرے پر ایک آخری مسکراتی نگاہ ڈالتا وہ وہاں سے نکل آیا تھا، اس بات سے انجان
کہ آج وہ اپنی محبت سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انصاری ہاؤس کے مہمان خانے میں کچھ دیر قبل ہی احمد صاحب اور ان کی مسز کی آمد ہوئی تھی۔ احمد صاحب اور ثانیہ بیگم آج انصاری ہاؤس باقاعدہ رشتہ لینے کی غرض سے آئے تھے۔ وہ اپنی ہمراہی میں ڈھیروں تحائف اور مٹھائیوں کی ٹوکری بھی لائے تھے۔ فائزہ بیگم اور خالد صاحب تو یہ سب دیکھ کر ہی ٹھٹک گئے تھے۔ ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی فراز صاحب؟ خالد صاحب ملازموں کو شیشے کی ٹیبل پر ڈھیروں سامان رکھتا دیکھ کر رکھائی سے گویا ہوئے تھے۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ ہم پہلی مرتبہ آپ کے گھر آ رہے تھے تو کیا خالی ہاتھ آ جاتے؟ اور ویسے بھی آج ہم بہت خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ فراز صاحب کے لہجے پر دونوں ہی میاں بیوی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ فریال کہیں نظر نہیں آ رہی؟ ثانیہ بیگم سے اب مزید انتظار کرنا مشکل ہوا تو وہ پوچھ بیٹھی۔ فریال یہی ہیں، ذرا نمشا سے ملنے گئی تھی، بس آتی ہی ہوگی۔ فائزہ بیگم ان کے لائے گئے تحائف سے کسی حد تک ان کا مقصد بھاگ گئی تھیں۔ ان کا ارادہ ناشتے پانی کے بہانے جلدی سے اٹھ کر فریال کو خبردار کرنے کا تھا، کہیں وہ یوں ہی منہ اٹھا کر ان کے سامنے نہ آ جائے۔ اور بتائیے شرجیل بیٹے کیسے ہیں؟ آپ لوگ بیٹھے، میں ذرا فریال کو دیکھ لوں۔ انہیں باتوں میں مصروف ہوتا دیکھ کر وہ فوری اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دراصل فائزہ، آج ہم یہاں ایک بہت خاص مقصد کے تحت آئے ہیں، باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی۔ ثانیہ بیگم سے مزید انتظار کرنا مشکل ہوا تھا۔ فائزہ دوبارہ اپنی نشست سنبھال گئی تھیں۔ جی بہن، آپ بولیں۔ خالد صاحب نے فائزہ بیگم کو خاموش دیکھ کر مسکرا کر اجازت دی۔ آج ہم آپ سے آپ کی بیٹی فریال کا رشتہ اپنے اکلوتے بیٹے شرجیل احمد کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ گلا کھنکار کر بولتے فراز صاحب نے ایک نگاہ ڈال کر ثانیہ کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ذرا پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ مہمان خانے میں یکدم سناٹا سا چھا گیا تھا۔ خیریت؟ خالد صاحب، ہم نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ جو اچانک ہوئی بات کی زیر اثر خاموش سے ہو گئے تھے، اب چونک کر متوجہ ہوئے تھے۔ ارے نہیں فراز صاحب، بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی جان کر کہ آپ نے ایسا سوچا۔ وہ لفظوں کو بڑا ناپ توڑ کر گویا ہوئے تھے۔ تو پھر آپ اپنا جواب بتائیے۔ فریال بیٹی کا ہمارے گھر کی رونق بن جانے پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ثانیہ بیگم جھٹ مسکرا کر گویا ہوئی تھیں۔ ان کی اس قدر جلد بازی پر فراز صاحب نے ذرا انہیں تحمل مزاجی سے کام لینے کا اشارہ کیا تھا۔ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ثانیہ، ابھی تو میں خود ہی حیران ہوں۔ شرجیل بہت پیارا بچہ ہے، مگر ہم فریال کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فائزہ بیگم اپنی حیرانگی پر قابو پا کر مسکرا کر گویا ہوئی تھیں۔ جی بہن، آپ جتنا وقت لینا چاہیں لے لیں، کوئی جلدی نہیں ہے، مگر ہمیں جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ فراز صاحب کے کہنے پر مہمان خانے میں موجود تمام تر افراد ہی دھیما سا مسکرائے تھے۔ جبھی پیچھے سے ابھرتی آواز پر وہ سبھی متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم۔ بلیک کلر کے پلین شلوار سوٹ پر ایک طرف خوشفون کا یالو دوپٹہ ڈالے فریال گھریلو حلیے میں موجود دھیمی آواز میں سلام کرتی وہیں آ گئی تھی۔ مسکراتی ہوئی رمشا بھی ساتھ ہی وہاں آئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹے، یہاں آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ ثانیہ بیگم کے کہنے پر وہ اپنی ماں کو دیکھتی مسکرا کر صوفے پر ٹک گئی تھی۔ رمشا، آپ بھی بیٹھو نا بیٹا، آپ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ فراز صاحب رمشا کو تذبذب کا شکار دیکھ کر نرمی سے گویا ہوئے تھے۔ جی انکل، وہ ساتھ ہی برجوان ہو گئی تھی۔ آج کل کیا کر رہی ہیں فریال؟ وہ اب اس سے باتیں کرنے لگی تھیں، جبکہ فراز صاحب بھی اس سے چند ایک سوالات کرنے لگے تھے۔ فائزہ بیگم کے اشارہ کرنے پر وہ دونوں کچھ ہی دیر میں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ کھانے کا دور چلا تھا۔ رات کی تاریکی کے ساتھ ایک بوجھل سی شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جبھی فریال کے کمرے کا دروازہ نوک کرتی فائزہ بیگم مسکرا کر روم میں داخل ہوئی تھیں۔ ماما، آپ خیریت ہے؟ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی اٹھ بیٹھی تھی۔ ہاں، سب خیریت ہے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر آ بیٹھی تھیں۔ کچھ خاص نہیں، حیدر کی ویڈیو کال تھی تو بس حیدر سے بات کر رہی تھی۔ فریال مسکرا کر گویا ہوئی تھی۔ اچھا، خیر سے پہنچ گیا حیدر؟ انہیں اکثر لگتا تھا کہ شاید حیدر فریال میں انٹرسٹڈ ہے، مگر یہ شاید ان کا وہم ہی تھا، کیونکہ مسز درانی نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ماما، آپ کو پتہ ہے حیدر نے شادی کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔
فائزہ بیگم جو اس سے رشتے کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھیں ٹھٹک کر رک گئی تھیں۔ کون لڑکی؟ وہ متجسس ہوئیں۔ حیدر نے گھر والوں کو لڑکی کے متعلق تو ابھی کچھ نہیں بتایا، وہ تو میں نے اتفاق سے اس روز حیدر کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تھا، وہ شاید غیر مذہب کی ہے، حیدر کی کوئی یونی فیلو ہے۔ فریال جو اندازہ لگا سکی تھی وہ بتا دیا تھا۔ اچھا، مگر بھابھی نے کبھی ذکر نہیں کیا، وہ حیرانگی سے بولی تھیں، جبکہ اب ان کا فریال اور حیدر والا گماں بھی ختم ہو گیا تھا۔ انہیں تو خود حیدر نے کل ہی بتایا ہے، مجھے تو اتنی جلدی ہو رہی ہے حیدر کی ہونے والی وائف سے ملنے کی۔ وہ ایسے ہی تھی، پل میں باتوں کو بھول جانے والی، اس کی دلی خوشی چہرے سے آیا تھی۔ سب چھوڑو فریال، میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہ رہی ہوں بیٹا۔ اب فریال سنجیدہ ہو گئی تھی۔ جی ماما بولیں۔ بیٹا، آج احمد صاحب اور ان کی بیگم تمہارا پروپوزل لے کر آئے تھے اپنے بیٹے شرجیل احمد کے لیے۔ ہمیں تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کیا کہتی ہو؟ وہ ہمنقوں کی مانند ان کی بات سنتی اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ کیا ماما، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے رویے پر حیران ہوئی تھی۔ فریال بیٹا، اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب رشتہ آنا کوئی بڑی بات تو نہیں۔ انہیں فی الحال اس کے رویے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے ماما، مگر آپ اس رشتے سے منع کر دیں۔ وہ جھٹ انکاری ہوئی تھی۔ مگر کیوں؟ وہ حیرانگی سے گویا ہوئی۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے نہیں کرنی اس بدمزاج آدمی سے شادی۔ فریال کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مگر فریال، ہمیں تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ مگر مجھے ہے ماما، میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وجہ آپ نہیں پوچھیں گی، وہ ضدی پن سے بولی تھی۔ مگر فریال، آخر برائی ہی کیا ہے اس رشتے میں؟ اپنا بزنس ہے، اتنے بڑے بزنس کا اکلوتا وارث ہے، کوئی بڑی فیملی بھی نہیں ہے، تو پھر؟ اس بار لہجے میں سختی در آئی تھی۔ میں نہیں کرنا چاہتی ماما، اور اب آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گی، وہ ہردرمی سے بولی تھی۔ فریال، تمہارے بابا بھی اس رشتے پر راضی ہیں۔ وہ سچ مچ پریشان ہو گئی تھیں، جانتی تھیں کہ فریال کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ بابا کو میں سمجھا لوں گی، مگر آپ پہلے صبح ہوتے ہی رشتے کے لیے منع کر دیں۔ اس کے لہجے میں چھپی ناگواری محسوس کر کے انہوں نے مزید کچھ بھی کہنے یا پوچھنے سے اجتناب کیا تھا۔ فریال، یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے، میں تمہیں رات تک کا وقت دے رہی ہوں، ایک بار پھر سوچ لو، اور اگر کوئی اور بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ جانچتی ہوئی نگاہوں سے تحمل مزاجی سے گویا ہوئی تھی۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں، مگر میری طرف سے انکار ہے، اور اب یہ انکار اقرار میں نہیں بدلنے والا، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام سے سو جاؤ، پھر صبح بات ہوگی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رات کی سرخی مائل تاریکی پر صبح کی تازہ روشن کرنیں پڑتی، رات کی ساری سیاہی خود میں سمو کر ہر جانب اچھالا بکھیر گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی سورج کی نرم کرنیں اس کے چہرے کے ساتھ مسلسل اٹکیلیاں کر رہی تھیں، جو کھڑکی کے پردہ برابر نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل بیزار ہو رہی تھی۔ جب ہی اس کی نیند میں خلل پیدا کرتی، موبائل کی چنگھاڑتی آواز نے نیند کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ بغیر دیکھے ہی کال ریسیو کر چکی تھی۔ ہیلو فریال، میں ویڈیو کال کر رہا ہوں۔ حیدر نے بس اتنا کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ وہ جمائی روکتی آنکھیں پوری کھولنے کی کوشش میں تھی، جبھی حیدر کی کال آنے لگی۔ حیدر یار، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی صبح صبح کون تنگ کرتا ہے؟ فریال بیزار سے لہجے میں بولی تھی، جو شاید کسی شاپنگ مال میں موجود تھا۔ میڈم، میرے خیال سے اس وقت پاکستان میں صبح کے 8 بج رہے ہیں، اور یہ اتنی بھی کوئی صبح نہیں ہے۔ دوسری جانب گلے میں مفلر لپیٹے کھڑا حیدر مسکرایا تھا، ساتھ ہی گال میں پڑا گڑھا واضح ہوا تھا۔ اچھا، اب بتاؤ، اتنی صبح صبح کال کیوں کی ہے؟ وہ لہجے میں ناراضگی سے منہ کر بولی تھی۔ یار یہ دیکھو، یہاں اتنے سارے ہینڈ بیگز کی کلیکشن موجود ہے، مگر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کون سا والا چاہیے۔ وہ بیک کیمرہ آن کرتا ذرا پریشان لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ ریکس میں کئی سارے مہنگے برانڈز کی بیگز کلیکشن دیکھ کر جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اف حیدر، یہ تو اتنے زیادہ پیارے ہیں، مجھے تو سب چاہیے۔ وہ خوشی سے بولی تو حیدر نے فرنٹ کیمرہ آن کیا تو اسکرین پر چہرہ واضح ہوا۔ مجھے پاکستان واپس بھی آنا ہے، تم کیا مجھے یہیں کنگال کرنا چاہ رہی ہو؟ حیدر کی خفگی بھری آواز پر وہ زوردار کہکا لگا اٹھی تھی۔ اچھا، میں بتاتی ہوں۔
وہ مگن سے انداز میں باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ قسمت دور کہیں مسکرائی تھی۔ ہمدانی صاحب کے گھر میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مالا ہمدانی اپنے روم میں موجود صوفہ کم بیڈ پر بیٹھے نفرت سے شرجیل کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جس سے ملاقات اس روز کے بعد دوبارہ نہیں ہوئی تھی۔ شرجیل کے رویے نے اس کی انا کو بہت کاری ضربیں لگائی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی شرجیل کا وہ حدت آمیز لہجہ نہیں بھول پا رہی تھی۔ مالا بیٹے، کیا میں اپنی بیٹی کے روم میں آ سکتا ہوں؟ ہمدانی صاحب اس کے روم کے دروازے پر کھڑے نرم مسکراہٹ سے گویا ہوئے تھے۔ جی بابا آئیں نا۔ وہ جو نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے آپ بہت چپ سی ہیں، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہیں، باہر بھی کہیں آتی جاتی نہیں۔ وہ اپنی نازو پلی بیٹی کا کملایا سا چہرہ دیکھ کر تفتیش بھرے لہجے میں بولے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا، بس ماما کی یاد آ رہی تھی۔ وہ جھٹ بہانہ بنا گئی تھی۔ او میرا بیٹا، آپ کہتی ہیں تو ہم باپ بیٹی کہیں اچھی سی جگہ پر چلتے ہیں، وہ اس کا دل بہلانے کو بولے تھے۔ نہیں بابا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے کہا تھا آپ انکل سے میرے اور شرجیل کے رشتے کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ بہت سوچ و بچار کی بات گویا ہوئی تھی۔ ہاں، آپ کہتی ہیں تو میں احمد سے کل ہی بات کرتا ہوں۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا، مجھے لگتا ہے میں اور شرجیل ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے، اور ویسے بھی جیسے میں پسندیدگی سمجھ رہی تھی وہ بس وقتی اٹریکشن تھی، وہ مجھے دل سے بولی تھی۔ شرجیل سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ نہیں، مگر اب میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے احمد انکل سے بات کریں، وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی، جبکہ ان کی جانچتی ہوئی نگاہیں اپنی بیٹی کے چہرے پر ہی اٹکی تھیں۔ اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، پھر میری نظر میں آپ کے لیے ایک دو پروپوزلز ہیں، آپ وہ دیکھ لیں۔ اب میں جلد از جلد آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ مزید گویا ہوئے تو اس بار وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے بابا، پھر جیسا آپ چاہیں، وہ کچھ توقف کے بعد گویا ہوئی تھی۔ وقت ضرور لو، مگر دھیان رہے یہ وقت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر روم سے نکل آئے تھے، جس کی سوچوں کا محور بس وہ ایک ہی شخص تھا۔ نیا دن، ایک نئی صبح، ایک نیا آغاز۔ اپنے کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم میں موجود شرجیل تیزی سے ہاتھ چلاتا ہوا آفس جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ گرے رنگ کے 3 پیس میں ملبوس وہ خاص اور فریش نظر آ رہا تھا۔ جب سے فریال سے رشتے کی بات چھڑی تھی وہ یوں ہی خوش رہنے لگا تھا، ورنہ اس کی ازلی سنجیدگی کے باعث کوئی بھی اس کی جانب قدم اٹھانے سے کتراتا تھا۔ کوٹ جھٹک کر چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائے وہ نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم مام ڈیڈ، وہ ثانیہ کو چیئر سے ہی اپنے حصار میں لیتا مسکرا کر بولا، جو ذرا پریشان نظر آ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام برخوردار، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنی گود میں رومال رکھتا بھرپور مسکراہٹ سے مسکرایا تھا، جبکہ ثانیہ نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا مام؟ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر متعجب ہوا۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، آپ کی مام تو بس یوں ہی۔ ثانیہ نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ فراز صاحب، اب میں مزید اپنے بچے کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتی، وہ تیزی سے بولی تھی۔ وہ جو پلیٹ میں کروسینٹ رکھ رہا تھا ٹھٹک کر ٹھہر گیا تھا۔ کیا ہوا مام، سب خیریت ہے؟ وہ ہاتھ روک کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بیٹا، فریال کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ثانیہ نے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے حقیقت بیان کی تھی، جبکہ یکدم ہی شرجیل کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس پر گرفت سخت سے سخت ہو گئی تھی، چہرے پر چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ فراز صاحب نے خشک نظروں سے اپنے بیٹے کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایک ناراض نظر اپنی بیگم پر ڈالی، جو مزید پریشان ہو گئی تھیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مگر آپ نے ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور آخر کیا ہونے والا ہے شرجیل، فریال اور حیدر کے ساتھ۔ تو پھر جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ بہت جلد اس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔
عصمتم